अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीन व हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से जिस टॉपिक पर जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक व मौजू है औरतों को मसाजिद में या इसी तरह से ईदैन की नमाज के लिए जाना क्या मना है। क्या मसाजिद के अंदर औरत नमाज पढ़ने नहीं जा सकती? इसी तरह से ईदगाह के अंदर क्या औरत ईद की नमाज पढ़ने नहीं जा सकती? क्या इस्लाम के अंदर औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से मना किया गया है? और इसी तरह से वो कौन सी सूरत है जिसमें औरत को मस्जिद जाने से मना किया गया है, मस्जिद में नमाज पढ़ने से मना किया गया है, वो भी हम आपके सामने पूरी दलील के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला बात रखने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्ज़ी तौर पर कहने में ख़ताएँ हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अक्सर लोग जो गुमराह किस्म के हैं, जो सही इस्लाम से भटके हुए लोग हैं, सही इस्लाम के रास्ते से हटे हुए लोग हैं, वो लोग एक बात ये कहते हैं, ख़ास तौर से जो कुरान और हदीस के मानने वाले लोग हैं, जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले लोग हैं, जब उनकी औरतें, उनकी लड़कियां, जब मस्जिद के अंदर इंतजाम है उनके नमाज पढ़ने का औरतों के, तो वो जब मस्जिद के अंदर जाना चाहती हैं नमाज पढ़ने, या जाती हैं, या इसी तरह से ईदैन की नमाज के लिए ईदगाह में जाती हैं या मस्जिद में जाती हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, तो उन पर तंज किया जाता है, उनको रोका जाता है, कहा जाता है कि औरतों को मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहिए, उनको ईदगाह के अंदर ईद की नमाज पढ़ने नहीं जाना चाहिए, इस तरह से मना किया जाता है। किस बेस पर वो कहती हैं या वो लोग कहते हैं, मना करते हैं, वो बेस मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो देखिए, औरत हो या मर्द हो, खास तौर से औरतों के लिए कि औरतें अगर जाना चाहें मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने, चाहे दिन में चाहे रात में मगरिब या इशा या फजर की नमाज के लिए, और उनके लिए अगर मस्जिद के अंदर इंतजाम है, अलग से औरतों के लिए मस्जिद के अंदर इंतजाम है, तो वो बापर्दा होकर के वो मस्जिद में जा सकती हैं, ईदैन की नमाज के लिए ईदगाह जा सकती हैं, ईद की नमाज पढ़ सकती हैं, शरीयत ने उनको इजाजत दी है। इस बारे में आइए हम देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम में से किसी की बीवी यानी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में आने की उससे इजाजत मांगे, यानी अपने शौहर से अगर इजाजत मांगे कि मैं जाना चाहती हूं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब वो इजाजत मांगे मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने के लिए, तो शौहर को चाहिए, उसके हस्बैंड को चाहिए कि वह उसे न रोके। इसी तरह से अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी खवातीन, तुम्हारी औरतें जब मस्जिद में जाना चाहें तो उनको मना न करो। देखिए, हवाला सही बुखारी, जो कि हदीस के अंदर सबसे मोतबर और सबसे हाई लेवल की किताब है हदीस की, अक्सर इसके अंदर सही सनद से जो हदीसें हैं मुत्तसिल, वो सही हैं। आप देख सकते हैं सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 9900, इसी तरह से 990, 992, 998, सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 992, 990 और 998। इसी तरह से सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 899, 5238,
865, 873 وغیرہ پر دیکھ سکتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 995، 994، 992 میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے واقد نے کہا ہم تو انہیں روکیں گے مسجد جانے سے، وہ مکر و فریب کریں گی، یعنی ہیلے بہانے بازیاں کریں گی۔ اس پر ان کے باپ نے اپنے ان بیٹے کو برا بھلا کہا اور کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی بات سنا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ رات کے وقت اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں روکوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وروध کر رہے ہو۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے سے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، ان کو برا بھلا کہا۔ کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو روکوں گا عورتوں کو مسجد جانے سے۔ اسی طرح سے معلوم ہوا اس حدیث سے کہ رات میں بھی کوئی عورت مسجد میں نماز کے لیے جانا چاہے، اجازت مانگے تو اسے اجازت دے دینی چاہیے، اسے جانے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتوں کو عیدگاہ میں لے جانے کی ترغیب دلائی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں عورتوں کو باہر نکالیں، جوان، حائضہ اور پردہ نشین عورتوں کو باہر نکالیں، لیکن حائضہ نماز سے دور رہے گی، نماز سے الگ بیٹھے گی، وہ خیر و بھلائی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوگی، ساتھ ہوگی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی عورت کے پاس چادر نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی مسلمان بہن، اس کی کوئی سہیلی اس کو اپنی چادر کا ایک حصہ پہنا دے، اس کے اوپر ڈال دے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 351، 324، 980 اور 974، 981، 971، 1652 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2056، 890، 2054، 2055 اور مسند حمیدی کے اندر حدیث نمبر 366، 365 اور بھی سنن اربع کے اندر صحیح سند سے اس حدیث کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں عیدوں کے موقعوں پر نماز عید کے لیے عورتوں کو لے جانے کا حکم دیتے تھے، اور جس کے پاس چادر نہیں ہوتی تھی اور جس کے پاس چادر ہوتی تھی تو اس کو کہتے کہ اپنے چادر کے آدھے حصے کو پہنا کر کے، اڑا کر کے اس کو لے جاؤ نماز کے لیے۔ اور جو ناپاک عورتیں ہوتی تھیں، حالت حیض میں ہوتی تھیں، ان کو MC آئی ہوئی ہوتی تھیں، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو بھی لے جاؤ، کیونکہ وہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، الگ سے بیٹھیں گی، لیکن مسلمانوں کی خیر و بھلائی اور جو دعائیں کی جائیں گی اس میں وہ ساتھ ہوں گی۔ اسی طرح سے کس صورت میں عورت کو مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے؟ خوشبو لگا کر کوئی عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اس کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت کو بخور یعنی خوشبودار دھواں لگ جائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ اسی طرح سے دوسری روایت میں اس طرح سے ہے کہ جو عورت کسی خوشبو کے دھونے کی یعنی کسی خوشبو کے دھوئیں کو لے وہ ہمارے ساتھ نماز عشاء میں شریک نہ ہو۔ جو عورت مسجد میں آنا چاہے وہ خوشبو کو ہاتھ تک نہ لگائے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں جائے تو وہ خوشبو کو ہاتھ نہ لگائے۔
دیکھیے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 443, 997, 996, 998, 444. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت ہاتھ میں یا کپڑے میں خوشبو لگا کر مسجد نہیں جا سکتی، یہاں تک کہ اس کو اچھی طرح سے دھل کر صاف کر لے پھر وہ مسجد جا سکتی ہے. تو خوشبو لگا کر کپڑے میں، ہاتھ میں، کسی بھی طرح سے اپنے جسم پر لگا کر مسجد کے اندر وہ عورت نہیں جا سکتی، اس کے لیے سختی سے منع کیا گیا ہے. دوسری صورت منع کی دلیل جو لوگ پیش کرتے ہیں، منع کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھیں کہ عورتوں نے یعنی بناؤ سنگار کے جو نئے انداز نکالے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں آنے سے روک دیتے. جس طرح بنی اسرائیل کی یعنی اسرائیل جو ملک ہے وہاں کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا. راوی نے کہا، میں نے عمرہ راوی سے پوچھا کیا بنی اسرائیل کی عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں. دیکھیے حوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 869، صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 999، 445. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے چال چلن، ان کے زیب و زینت اور ہار سنگار کو دیکھ کر فرمایا تھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی اس حالت کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں حاضر ہونے سے روک دیتے. یہ بات خیر القرون کے دور کی ہے، اچھے وقت کے، یہ وقت کی بات ہے جس وقت یعنی 300 سال ہجری سے پہلے کے لوگوں کو کہا گیا ہے خیر القرون، یعنی وہ خیر والے لوگ تھے، اس وقت کی یہ بات ہے. اس حدیث کو دلیل بنا کر گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے کا اشارہ ملتا ہے کہتے ہیں. لیکن افسوس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ قول، یہ کہنا صرف مسجدوں میں حاضری کے وقت یاد آتا ہے اور کسی جگہ اس کو یاد کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں بازاروں میں، اسی طرح سے مزاروں پر، اسی طرح سے شادی بیاہ وغیرہ کے اندر عورتوں کو لے جاتے ہیں، اس طرح سے سجا دھجا کر کے خوشبوئیں استعمال کرتی ہیں، وہاں تو ان کو روکنے کی بات یاد نہیں آتی. مسجد جو اللہ کا گھر ہے وہاں پر یہ روکتے ہیں. جبکہ اصل صورت حال یہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حالات نہیں دیکھے تو اللہ جو علام الغیوب ہے، تمام غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے، اس کو تو ان حالات کا پتہ تھا. اس نے اپنے رسول کو کیوں یہ حکم نہ دیا کہ اس قسم کے حالات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے تم عورتوں کو مسجدوں سے روک دو. لیکن اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو مسجد جانے سے روکنے کا حکم نہیں دیا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود بھی نہیں روکا. جب اس طرح کی عورتوں کو دیکھا بھی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، پھر بھی انہوں نے نہیں روکا کہ تم مسجدوں کے اندر نہ جاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زمانہ نہ پایا اور نہ منع فرمایا. اس لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ ان کو روکیں. اور شریعت کے احکام کسی کی رائے اور قیاس سے نہیں بدل سکتے، اس لیے عورتوں کو مسجدوں سے روکنے کی بجائے دوسری فتن و فساد کی جگہوں سے روکا جائے اور مسجدوں میں آنے کے لیے شرعی آداب کے بارے میں حکم دیا جائے، بتلایا جائے ان کو کہ مسجدوں میں جانے کے یہ آداب ہیں کہ باپردہ ہو کر کے جائیں، خوشبو لگا کر نہ جائیں، اور اسی طرح سے میک اپ وغیرہ لگا کر نہ جائیں، وہاں پر گپیں نہ ہانکیں، بلکہ جس نیت سے جا رہی ہیں اس نیت کے مطابق وہاں جا کر عبادت کریں، دعاؤں میں شریک ہوں، دعا مانگیں. وہاں جا کر کے ایک دوسرے کے گھر کی سر شکایت اور اسی طرح سے تم کیا پہنی ہو، ہم کیا پہنی، تمہارا کپڑے کتنے کا ہے، ہمارا کپڑا کتنے کا ہے، یہ سب کی باتیں وہاں نہیں کرنی ہیں، دنیاوی باتیں، بلکہ وہاں پر جا کر کے اللہ کی خالص عبادت کرنی ہے، اجر و ثواب کی نیت سے وہاں پر جانی ہے.
اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اور زیادہ تر عورتیں تو یہ کام کرتی بھی نہیں، پھر ان کو کیوں روکا جاتا ہے؟ ہاں، ان کو روکنے کی بات کا اشارہ ملتا ہے، کہہ سکتے ہیں جو عورتیں زیب و زینت کر کے، میک اپ وغیرہ کر کے، خوشبو لگا کر کے اس طرح سے مسجد جاتی ہیں، ان کو روکنے کی بات کا اشارہ ملتا ہے، کہا جا سکتا ہے، لیکن ان کو بھی روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خوشبو لگا کر عورت کو مسجد کے اندر جانے سے منع کیا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی عورتوں کو شریعت کے وجہ سے روکا گیا تھا، نہ کہ کسی شخص کی رائے اور قیاس سے۔ بنی اسرائیل ملک کے اندر جو عورتوں کو روکا گیا تھا مسجد جانے سے، وہ شریعت کے روح سے روکا گیا تھا، اپنی رائے اور قیاس سے نہیں روکا گیا تھا۔ تو شریعت کے اندر اگر حکم ہے کہ عورتوں کو مسجد جانے سے روکا جائے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شریعت میں عورتوں کو مسجد جانے سے روکا گیا ہے، عیدین کی نماز پڑھنے سے جانے سے روکا گیا ہے، لیکن شریعت نے منع نہیں کیا ہے۔ جو منع کیا ہے شریعت کے اندر وہ یہ کہ کوئی بھی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد کے اندر نہ جائے، میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ان مسجدوں کے اندر عورتوں کے نماز پڑھنے کے انتظام کریں، ان کے لیے الگ سے اس کے اندر جگہ مقرر کریں، جگہ بنائیں، تاکہ وہ عورتیں مسجد کے آداب کے ساتھ، شرعی آداب کے ساتھ اس کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے جائیں اور وہاں نماز ادا کریں۔